नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 6 के तीसरे सबक की तमारीन के इस सवाल पर थे। इसे हमने मुकम्मल कर लिया था और आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ इससे अगले सवाल से करेंगे, यानी कि तीसरे सवाल से। तो चलिए अब इस सवाल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी देखें कि न्यू बुक्स में इस सवाल को तीसरा नंबर दिया गया है, जबकि ओल्ड बुक्स में इस सवाल का नंबर 4 है। तो मैंने आपको बताया है कि सवालात दोनों बुक्स में बराबर ही हैं, लेकिन न्यू बुक्स में किसी सवाल को नंबर दिया गया है और किसी सवाल को उसी तरह बगैर नंबर के लिखा गया है, जिसकी वजह से नंबरों में फ़र्क हो गया है। तो अब यहाँ पर लिखा है लाहिज़। लाहिज़ के क्या मानी है? नोट करें। और ये फ़ेल कौन सा है? ये फ़ेल है लाहज़ा युलाहिज़ु। और ये कौन सा बाब है? तीसरा बाब। इसका ताल्लुक तीसरे बाब से है। और फिर इस बाब का मस्दर किस वज़न पर होता है? मुफ़ाअलतुन के वज़न पर। चलिए अब लाहज़ा को मुफ़ाअलतुन के वज़न पर लाएं तो ये बन जाएगा मुलाहज़तुन। और फिर ये लाहिज़ क्या है? ये इसका फ़ेल अमर है। तो ये है लाहिज़, यानी कि तुम नोट करो। अन्ना फ़ेलल मादियल मबनिया लिल मजहूली युक्सरू मा क़ब्ला आखिरिही। यानी कि तुम नोट करो कि फ़ेल मादी मबनी लिल मजहूल में आखिर से पहले कसरा होती है। तो आखिरी हर्फ से पहले कौन सा हर्फ होता है? जी हाँ, ऐन कलिमा। वयुदम्मु कुल्लु मुतहर्रिकिन क़ब्लहू। और उससे पहले हर मुतहरिक पर दम्मा आ जाती है, यानी कि उससे पहले जो भी हरकत होती है वो दम्मा में बदल जाती है। और सुकून का क्या बनेगा? सुकून को हम सुकून से रहने देंगे। यहाँ पर मुतहरिक की बात हो रही है और आपको पता है कि सुकून कोई हरकत नहीं है। सुकून हरकत की गैर मौजूदगी की अलामत होता है, यानी कि यहाँ पर कोई हरकत नहीं है, ज़ीरो हरकत है। नहव कतबा कुतिबा। अब इस कुतिबा को देखें, इसके आखिर से पहले क्या है? कसरा है। यहाँ पर क्या लिखा था? युक्सरू मा क़ब्ला आखिरिही। तो यानी कि इसके आखिर से पहले कसरा आ जाती है और इस कसरा से पहले जो भी हरकत होगी ना वो दमा में बदल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें दमा आ गई है ना। तो इस सबक को शुरू करने से पहले हम इस सवाल को भी मुकम्मल तौर पर कर चुके हैं, इसलिए अब मैं इसे दोबारा आपको नहीं कराऊंगी। तो ये मादी मजहूल की बात हो रही थी। चलिए देखते हैं कि मुदारे मजहूल कैसे बनेगा। अब यहाँ पे है लाहिज़ अन्नल फ़ेलल मुदारिअल मबनिया लिल मजहूली युदम्मु अव्वलुहु व युफ्तहु मा क़ब्ला आखिरिही। तो अब मुदारे मजहूल के बारे में हमें बताया जा रहा है कि इसके शुरू में दम्मा आएगी और इसके आखिर से पहले फता आएगी। नहव मिसाल यक्तुबु, ये क्या बन जाएगा? युक्तबु। शुरू में हमने क्या किया? दम्मा लगा दी और आखिर से पहले वाले हर्फ पर फता लगा दी। देखें आगे जाकर जब आप मजीद फी अफ़ाल का मजहूल बनाएंगे तो उस वक्त ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। फ़ेल सुलासी में चूंकि 3 ही हुरूफ होते हैं, इसलिए इनका मजहूल आप बहुत आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब मजीद फी अफ़आल में 4 या 5 हुरूफ वाले अफ़आल आएंगे तो फिर उनका मजहूल आप इसी कुलिये के मुताबिक बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए अभी मैं आपको ये पॉइंट कुछ मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। मिसाल के तौर पर फ़ेल मादी है इस्तख़दमा।
یعنی کہ خدمت لینا یا کام لینا۔ تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خدمہ، خدمہ۔ تو اس تخدمہ کی صورت میں دیکھیں اس کے شروع میں بھی الف سین تا آیا ہے، یعنی کہ یہ 10ویں باب سے ہے۔ تو چلیے اب اس کا مجہول بنائیں۔ تو مجہول بنانے کے لیے اس کے آخری حرف پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس پر جو حرکت فعل مبنی للمعلوم میں تھی نا وہی مجہول میں بھی رہے گی۔ تو اس کلیے کے مطابق آخری حرف سے پہلے کسرہ آتی ہے، تو چلیے ہم اس کے دال پر کسرہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس سے پہلے جو بھی حرکت ہے نا اسے ہم دمہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم اس تا پر بھی دمہ لگا دیں گے اور الف پر بھی دمہ لگا دیں گے، اور سکون کو ہم سکون سے رہنے دیں گے، کیونکہ سکون بذات خود کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہمیں اس کلیے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے ساری حرکات دمہ میں بدل جائیں گی۔ تو دیکھیں نا، اس دال سے پہلے 2 ہی حرکات تھیں جو کہ الف اور تا پر تھیں، تو ہم نے دونوں کو دمہ میں تبدیل کر دیا۔ تو اب اس کا مجہول بن گیا استخدمہ۔ کیا کہا میں نے؟ استخدمہ۔ تو دیکھیں اس طرح ہم ان کے بتائے ہوئے فارمولے کو ہر فعل پر لاگو کر کے بہت آسانی سے مجہول بنا لیں گے۔ تو اب اس کا فعل ماضی مبنی للمجہول بن گیا استخدمہ۔ چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا ماضی تھا استخدمہ، اور مضارع کیا ہوگا؟ یستخدمو۔ تو اب اس کے بھی آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوگی، یعنی اس کے میم پر دمہ ہی رہے گی۔ چلیے اب ان کے بتائے ہوئے کلیے کے مطابق اس کے آخری حرف سے پہلے والے حرف پر ہم فتح لگا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے شروع میں جو بھی حرف ہے اس پر دمہ لگا دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا یستخدمو۔ یہاں پر ہم نے صرف پہلے حرف پر اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر، یعنی کہ آخری سے جو پہلا حرف ہوگا نا اس پر تبدیلی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی کسی حرف پر ہم اعراب کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ اس فارمولے کی اصل ضرورت ہمیں مزید فی افعال میں پڑے گی۔ فی الحال فعل ثلاثی کو بناتے ہوئے ہمارے لیے ایک ہی پیٹرن کافی ہے، اور وہ ہے فعل اور یفعل۔ لیکن جب ہم مزید فی کے ابواب پر جائیں گے تو پھر اگر ہم ان کے اس فارمولے کو اپنے ذہن میں رکھ کر مجہول بنائیں گے نا تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگرچہ اگر آپ یہاں پر بھی غور کریں تو ماضی مجہول کے عین کلمہ پر کسرہ اور مضارع مجہول کے عین کلمہ پر فتح ہے، بات وہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے ہمیں ایک مختلف انداز میں اسی بات کو سمجھایا ہے۔ چلیے اب ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں۔ فعل ماضی ہے استعملہ، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عملہ۔ تو استعملہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یستعملو۔ چلیے اب ہم ان کا بھی مجہول بناتے ہیں۔ فعل ماضی میں ہم اس کے آخر سے پہلے والے حرف پر کسرہ لگا دیں گے، اور اس سے پہلے ساری حرکات کو بھی ہم دمہ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا استعملہ، اور مضارع میں ہم آخری حرف سے پہلے فتح لگا دیں گے، اور پھر اس کے شروع والے حرف پر بھی دمہ لگا دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا یستعملو۔ تو چلیے اب ایک مرتبہ پھر سے اس کلیے کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں خوب اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ تو فعل ماضی کے لیے اصول یہ ہوگا کہ مجہول بنانے کے لیے اس کے آخر سے پہلے والے حرف پر، یعنی سیکنڈ لاسٹ حرف پر ہم کسرہ لگا دیں گے، اور اس سے پہلے پھر جتنی بھی حرکات ہوں گی نا
انہیں ہم دمہ میں تبدیل کر دیں گے، جبکہ مضارع مجہول بنانے کے لیے فعل مضارع کے سیکنڈ لاسٹ یعنی کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف پر ہم فتح لگا دیں گے اور ایک دمہ اس کے شروع والے حرف پر لگا دیں گے، اور اس کے علاوہ فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں اس وقت ہمارا سبق فعل ثلاثی کو مجہول بنانا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہاں پر یہ کلیہ دے دیا ہے تو میں صرف اس کلیہ کی آپ کے لیے تشریح کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اسے آخر اس طرح کیوں لکھا گیا ہے؟ ہمارے لیے تو فعیلا اور یفعلو کا پیٹرن ہی کافی تھا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ کلیہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے جا کر انشاءاللہ تعالی اس کلیہ کی وجہ سے ہمارے لیے مزید فی افعال کا مجہول بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ 4 حروف والے افعال کا مجہول کیسے ہوگا؟ مثلا فعل ہے انزلہ، تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ انزلہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک۔ تو اب اگر فعل ہے نزلہ تو اب اسے کیسے مجہول بنائیں؟ نزلہ۔ کتنا آسان ہے۔ اچھا، تو اب اگر فعل ہے لاحظہ تو اب اسے مجہول بنائیں؟ لوحظہ، کیونکہ جیسے ہی اس کے لام پر دمہ آئے گی تو اس کا الف بھی واو میں تبدیل ہو جائے گا۔ چلیے، اب اگر فعل ہے نادا تو اس کا مجہول بنائیں؟ نودیا۔ یہ سب قرآن پاک میں موجود ہے نا؟ یہاں پر بھی دیکھیں کہ مجہول ہونے پر جب اس کے شروع میں دمہ آ جاتی ہے نا تو اس کا الف بھی واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ نادا کے مجہول ہونے پر جب اس کی یا پر فتح آ جاتی ہے تو وہ کھل کر یا کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے نودیا۔ تو نادا کے معنی ہوتے ہیں اس نے پکارا، اور نودیا کے معنی ہوں گے اسے پکارا گیا۔ تو مجہول جو ہے نا یہ بہت آسان ہوتا ہے، یہ صرف 5 یا اس سے زائد حروف والے ابواب میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کلیہ کے ذریعے انہیں مجہول بنائیں گے تو پھر یہ مشکل نہیں رہیں گے۔ دراصل فی الحال یہ قوانین ہمارے لیے نئے ہیں، لیکن کچھ عرصے میں جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے اور قرآن پاک میں انہیں سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گے۔ تو چلیے اب اس نادا کی گردان بنائیں۔ نادا، نادیا، ناداؤ، نادت، نادتا، اور پھر نادینا، نادیتا، نادیتما، نادیتم، نادیتی، نادیتما، نادیتنا، نادیتو، نادینا۔ چلیے اب اس کے مجہول نودیا پر آ جاتے ہیں۔ اسے بنانے کے لیے ہمیں ناسیہ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، تو چلیے میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں۔ نودیا، نودیا، اور پھر نودو۔ یہاں پر بھی کیا ہوا؟ یہاں پر بھی جو اس کی یا تھی نا واو میں تبدیل ہو گئی۔ پھر آگے ہوگا نودیت، نودیتا، اور پھر نودینا، نودیتا، نودیتما، نودیتم، نودیتی، نودیتما، نودیتنا، نودیتو، نودینا۔ بس فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے مضارع کو ہم پھر کبھی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال کو بھی ہم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کر چکے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دی ہوئی مثالوں پر غور کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اس سوال کو بھی نمبر نہیں دیا، جبکہ اولڈ بک میں یہ 6 نمبر کا سوال ہے، اور نیو بک میں دیکھیں یہاں پر کوئی نمبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کنفیوز نہیں ہونا۔ تو چلیے اب اس جملے پر غور کرتے ہیں۔ فہمت طلاب الدرس،
یعنی کہ طلباء نے سبق کو سمجھا۔ اب یہاں پر فہیمہ کیا ہے؟ فعل ہے، الطلاب فاعل ہے اور الدرسہ مفعول بھی ہے۔ چلیے اب فہیمہ کو مجہول کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا فہمت درسو۔ ہم نے کیا کیا؟ فاعل کو حذف کر دیا اور مفعول بھی کو مرفوع کر کے یہاں پر نائب فاعل کے طور پر لکھ دیا۔ اور اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کہ سبق کو سمجھا گیا۔ چلیے اب دوسرا جملہ ہے فتح البواب الباب۔ بواب کسے کہتے ہیں؟ گیٹ کیپر کو، دربان کو، جو دروازہ کھولتا اور بند کرتا ہے اسے۔ یعنی کہ گیٹ کیپر نے یا دربان نے دروازے کو کھولا تو اس کا مجہول ہوگا فتح الباب، یعنی کہ دروازے کو کھولا گیا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں سرق اللص ساعتہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو یہ 2 ڈاٹ ہے نا تا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اسے آپ کٹ کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ جملہ دراصل یوں ہے سرق اللص ساعتہ، ٹھیک ہے، یہ 2 ڈاٹ ختم کر دیں، یعنی کہ چور نے اس کی گھڑی کو چوری کیا۔ چلیے اب اس کا مجہول بنائیں تو یہ ہو جائے گا سرقت ساعتہ، یعنی کہ اس کی گھڑی چوری ہو گئی۔ اب یہاں پر چور کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فاعل موجود نہیں ہے۔ اچھا اولڈ بک میں یہ آخر کی ہو جو ہے نا وہ حذف ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ نیو بکس میں یہ جملے درست ہیں، اس لیے آپ اولڈ بک میں بھی اسے صحیح کر لیں، کریکٹ کر لیں، اور اس کے آخر کے یہ 2 ڈاٹ جو ہے نا اسے حذف کر دیں، یہ غلط ہے، پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے یفتح التجار الدکاکین الآن، یعنی کہ تاجر ابھی دکانیں کھول رہے ہیں۔ چلیے اب اسے مجہول بنائیں، تفتح الدکاکین الآن، یعنی کہ ابھی دکانیں کھولی جا رہی ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ اس تبدیلی کو بھی نوٹ کریں، یفتح کو دیکھیں، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ تجار کے لیے، اور تجار کیا ہے؟ عاقل کی جمع ہے، اس لیے یہ یفتح ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں الدکاکین کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، کل جمع مؤنث، اس لیے اس کا مجہول تفتح سے بنایا جائے گا، اور تفتح مجہول ہو کر کیا بن جائے گا؟ تفتح۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں نا آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، یعنی کہ دکانوں کو ابھی کھولا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے بعد بناء الفعل للمجہول یحذف الفاعل، یعنی کہ فعل مجہول بنانے پر فاعل حذف ہو جاتا ہے۔ وَيَحِلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ مرفوعاً، اور مفعول بھی مرفوع ہو کر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وَيُسَمَّى، اور اسے نام دیا جاتا ہے نائب فاعل، نائب فاعل کا۔ تو الحمدللہ یہ سب کچھ ہمیں خوب اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ابن الافعال فی الجمل الآتیتی للمجہولی، یعنی کہ دیے گئے جملوں میں افعال کو مجہول بنائیں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، آپ نے اس سوال پر پوری توجہ رکھنی ہے۔ چلیے اب اس کا پہلا جز ہے یشرح المدرس الدرس مرتین، یعنی کہ استاد سبق کی دوبارہ تشریح کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے۔ چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یشرح کو مجہول بنانا ہے، اور پھر اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے جملے میں جو تبدیلیاں ہوں گی نا انہیں بھی کرنا ہے۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یشرح الدرس مرتین۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس فاعل کو حذف کر دیا اور اس مفعول بھی کو مرفوع کر کے مجہول فعل کے بعد لکھ دیا
نائب فاعل کے طور پر، اور مرتين اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، باقی الفاظ ویسے ہی رہیں گے۔ تو اب اس کے معنی ہوں گے کہ سبق کی دوسری مرتبہ تشریح کی جاتی ہے۔ اب یہ تشریح کون کر رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب فاعل جو ہے نا وہ نامعلوم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ہم ایکٹیو وائس کو مبنی للمعلوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ اور مجہول کو مجہول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کنفرم نہیں ہوتا۔ چلیے اب اس کے دوسرے جز پر آ جاتے ہیں۔ ما صلب الیہود المسیح، مسیح کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا۔ تو اب اس کا مجہول کیا ہوگا؟ صلبہ۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ما صلب المسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے، یقرأ الطالب الدرس بصوت عال۔ اب یہاں پہ دیکھیں بصوت کا کیا مطلب ہے؟ آواز میں، اور عال اونچی، یعنی کہ اونچی آواز میں، یعنی کہ طالب علم اونچی آواز میں سبق کو پڑھ رہا ہے۔ چلیے اب اس یقرأ کو مجہول بنائیں تو یہ ہو جائے گا یقرأ الدرس بصوت عال، یعنی کہ سبق کو اونچی آواز میں پڑھا جا رہا ہے۔ چلیے اب چوتھا جز ہے، یعبد الناس الاوثان فی کثیر من البلاد۔ اوثان کسے کہتے ہیں؟ بت کی جمع، بتوں، آئیڈلز، اور بلاد ملکوں، یعنی کہ بہت سے ممالک میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ چلیے اب اس یعبدو کو مجہول بنائیں تو یہ ہو جائے گا یعبدو۔ تو اب یہاں پر یہ یعبدو جو ہے نا یہ الناسو کے لیے آیا ہے۔ الناسو کیا ہے؟ عاقل کی جمع ہے، انسان ہے نا، اس لیے یہ عاقل کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس الناسو کو اس جملے سے نکال دیں گے اور اسے مجہول کریں گے تو پھر اس کا نائب فاعل جو ہے اوثان ہوگا، یعنی کہ بت ہوں گے، اور بت کیا ہوتے ہیں؟ غیر عاقل ہوتے ہیں۔ تو انسانوں، جنوں اور فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو بھی چیزیں اور مخلوق ہے نا وہ سب غیر عاقل ہیں، اور اوثان چونکہ جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اب اس کے لیے تعبدو آئے گا۔ ہم کہیں گے تعبد الاوثان فی کثیر من البلاد، ٹھیک ہے نا؟ باقی جملہ ویسے ہی رہے گا۔ اوثانو کو ہم کیا کریں گے؟ مرفوع کریں گے، اور یعبدو کی جگہ ہم تعبدو کا مجہول بنائیں گے، کیونکہ ابھی کلو جمع مؤنث ہوگا۔ اور پھر اس کے مجہول جملے کے معنی ہوں گے کہ بہت سے ملکوں میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کے 5ویں جز پر آ جاتے ہیں۔ منع المدیر الطلاب المتأخرین من الدخول، یعنی کہ پرنسپل نے دیر سے آنے والے طلباء کو داخل ہونے سے روک دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس جملے میں منع فعل ہے اور المدیر اس کا فاعل ہے، الطلباء اس کا مفعول بھی ہے، اور المتأخرین یہ اس الطلباء کی نعت ہے۔ تو الطلباء یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے، اس لیے اس کی نعت بھی منصوب ہے۔ لیکن جب ہم اس کے فعل کو مجہول میں تبدیل کریں گے تو اس کا مفعول بھی کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہو کر نائب فاعل میں بدل جائے گا۔ جب الطلاب مرفوع ہو جائے گا تو ہمیں نعت کو بھی پھر مرفوع کرنا پڑے گا، تو پھر ہم اسے المتأخرون میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ مرفوع کر دیں گے، اور من الدخول اسی طرح رہے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، منع الطلاب المتأخرون من الدخول، یعنی کہ دیر سے آنے والے طلباء کو داخل ہونے سے روک دیا گیا۔
تو مجھول ہونے کی صورت میں پھر فاعل کا پتہ نہیں ہے. المدیرو حذف ہو گیا کیونکہ یہ فاعل تھا. چلیے اب اگلا جملہ ہے لم یخلق اللہ مثلہم، یعنی کہ اللہ نے ان کی مانند یا ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا. دیکھیں دراصل یہ ہے لم یخلق، اس کے آخر میں سکون آ جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ لم اسے مجزوم کر دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد ال آ گیا ہے اور التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہم اس پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح یہ بن جاتا ہے لم یخلق اللہ، اور مثلہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اللہ نے ان جیسا کسی کو نہیں بنایا. چلیے اب اسے مجھول کریں تو یہ ہو جائے گا لم یخلق مثلہم. اب یہاں پر مثلہ چونکہ نائب فاعل بن گیا ہے اس لیے یہ مثلو میں تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب فاعل کا ذکر نہیں ہے. اللہ فاعل تھا نا، اسے ہمیں مجھول کی خاطر حذف کرنا پڑا. مجھول میں فاعل نہیں ہوتا نا، اس لیے ہم نے اللہ کو حذف کر دیا. تو یہ بن جائے گا لم یخلق مثلہم، یعنی کہ ان جیسا کسی کو نہیں بنایا گیا. اولڈ بک میں دیکھیں اس کے آگے فی البلادی بھی ہے. تو اگر اولڈ بک اور نیو بک میں چھوٹی چھوٹی جو یہ تبدیلیاں ہیں نا، ان کے مطابق آپ جملے کو تبدیل کر لیں گے. اگر اس کے آگے فی البلادی آیا ہے تو آپ کو اس کے مجھول جملے کے بعد بھی فی البلادی لگانا ہوگا. نیو بکس میں کسی کسی جملے میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے، بہت کم. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز جو ہے نا آپ خود کر سکتے ہیں. چلیے اب اس کا 7واں جز ہے تبنی الحکومت مسجداً جمیلاً فی حینا، یعنی کہ حکومت ہمارے علاقے میں یا ہمارے محلے میں ایک خوبصورت مسجد بنا رہی ہے. اب دیکھیں یہ کون سا فعل ہے، بنا یبنی. الحکومتو کو دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہے نا، یعنی کہ یہ مونس ہے، اس لیے فعل بھی مونس ہو گیا. لیکن جب ہم اسے مجھول بنائیں گے تو اس کا نائب فاعل مسجدن ہوگا، اور مسجدن کیا ہے، مذکر ہے، اس لیے ہم فعل کو بھی مذکر کر دیں گے. اور مجھول فعل کے لیے جب ہم مسجدن کو مرفوع کر کے نائب فاعل میں تبدیل کریں گے تو پھر اس کی نعت جمیلن بھی مرفوع ہو کر جمیلن میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا یبنا مسجد جمیل فی حینا. حینا کا کیا مطلب ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، یعنی کہ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت مسجد بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب بنانے والا کون ہے اب نہیں پتا. چلیے اب جز نمبر 8 ہے صبر رجل القہوۃ فی الفناجینی، یعنی کہ آدمی نے قہوے کو کپوں میں انڈیلا. فناجین کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کپس، اور عربی زبان میں یہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، اور ممنوع من الصرف پہ کسرہ نہیں آ سکتی. تو پھر یہاں پر اس پر کسرہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ممنوع من الصرف اسما مکمل طور پر معرب نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مرفوع اور منصوب تو نارمل انداز سے ہوتے ہیں، لیکن مجرور ہونے کے باوجود ان پر فتح آتی ہے. اور ممنوع من الصرف کو اردو میں کیا کہتے ہیں، غیر منصرف. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف کی بات ہو رہی ہے، جیسے فناجینو، فناجینا اور فناجینا ہوتا ہے. اسی طرح منادیلو، منادیلا اور منادیلا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ممنوع من الصرف اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس میں ال کو شامل کر دیں تو پھر یہ مکمل طور پر معرب ہو جاتا ہے، یعنی کہ منصرف ہو جاتا ہے. تو کیا کہا میں نے کہ اگر ممنوع من الصرف اسماء میں ال کو شامل کر دیں تو یہ معرب بن جاتے ہیں، یعنی اب یہ نارمل انداز کی طرح مرفوع، منصوب اور مجرور ہوں گے.
تو یہ ایک چھوٹا سا نیا گرامر کا اصول ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اسے بھی یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں، آج کل اگر آپ کو کوئی ڈش بنانی ہوتی ہے تو آپ کو پیکٹ کے مسالے تیار مل جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو بریانی بنانی ہو تو آپ کو بازار سے بریانی مسالہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو حلیم بنانی ہو یا کڑھائی بنانی ہو تو اس کا مسالہ بھی آپ کو بازار سے تیار مل جائے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ کھانا پکاتے تھے تو وہ اسے لذیذ بنانے کے لیے اس میں خود طرح طرح کے مسالے شامل کرتے تھے تاکہ ان کا کھانا مزیدار بنے۔ اسی طرح سے آپ کو بھی عربی زبان کو لذیذ بنانے کی خاطر ان چھوٹے چھوٹے اصولوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو اس وقت کا چھوٹا سا اصول کیا ہے کہ جب ہم کسی ممنوع من الصرف کو معرفہ بنانے کی خاطر اس میں ال کو شامل کریں گے تو پھر وہ معرب بن جائے گا، یعنی کہ منصرف بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اس فناجینی کو دیکھیں، اس پر دیکھیں مجرور ہونے پر کسر آ گئی ہے نا، لیکن اگر ہم اس میں سے اس ال کو نکال دیں تو یہ فناجینا ہو جائے گا۔ فی کے آنے کے باوجود یہ فناجینا ہوگا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی کہ نکرہ ہونے پر یہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے۔ تو اب یہ مرفوع، منصوب اور مجرور کیسے ہوگا؟ فناجینو، فناجینا اور فناجینا۔ چلیے اب اسے پھر معرفہ بناتے ہیں، اس میں ال شامل کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ الفناجینو، الفناجینا اور الفناجینی۔ ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس سبا کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سبا کے معنی ہوتے ہیں انڈیلنا، ٹو پور۔ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ سبا دراصل سببہ ہے۔ چلیے اب اسے مجہول بنائیں تو یہ سبیبہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس صورت میں اس پر دوبارہ تشدید دیں تو اس کے پہلے والے با کی کسرہ کو ہمیں سکون میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ بن جائے گا صبا۔ اور اس سے اس طرح کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح یہ پڑھنے میں تھوڑا آسان لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے آسانی سے روانی میں پڑھا جا سکتا ہے، تو اس کا مجہول بن جائے گا صبا۔ اور القہوتا چونکہ مونث ہے اس لیے ہمیں فعل کو بھی مونث کرنا پڑے گا، تو پھر یہ اس القہوتا کے لیے صبت بن جائے گا۔ اب اس الرجلو کو ہم فارغ کر دیں گے، یہ آؤٹ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا صبت القہوتو۔ دیکھیں اب پھر التقاء ساکنین کا خطرہ ہے، اس لیے ہم پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا صبت القہوتو۔ اور پھر فی الفناجینی اسی طرح رہے گا، فی الفناجینی ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو جملہ کچھ یوں ہو جائے گا صبت القہوتو فی الفناجینی۔ تو اب اس کے معنی ہوں گے کہ قہوے کو کپوں میں انڈیلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب کس نے انڈیلا ہے یہ پتہ نہیں ہے، فائل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب 9واں جز ہے ما عرفت طلاب اسمہ، یعنی کہ طلباء کو اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ چلیے اب اسے مجہول بنائیں۔ اب اسمہ نائب فاعل ہو جائے گا، اس لیے یہ اسمو بن جائے گا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ما عرف اسمہ، یعنی کہ اس کا نام معلوم نہیں تھا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نام کا پتہ نہیں چلا۔ چلیے اب اگلے جز پر آ جاتے ہیں۔ لا یجد الناس السمک فی السوق ہذہ الایام، یعنی کہ آج کل لوگوں کو مارکیٹ میں مچھلی نہیں مل رہی ہے۔ چلیے اب اسے مجہول بنائیں۔ دیکھیں اس یجدو کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو اس کا واو جو ہے نا وہ پھر سے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ وجدہ یجدو۔ یجدو کی صورت میں اس کا واو جو ہے نا وہ حذف ہو جاتا ہے،
لیکن جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو وہ واو واپس آ جائے گا. تو اس کا مجہول کیا ہوگا؟ یوجدو. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا: لا یوجد السمک فی السوق ہذہ الایام. یعنی کہ آج کل مارکیٹ میں مچھلی نہیں پائی جاتی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر بھی سوال کو نمبر نہیں دیا گیا، جبکہ اولڈ بک میں یہ سوال نمبر 7 ہے. چلیے اب اس کو پڑھتے ہیں. تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں. اسألک المدیر عن الغیاب، یعنی کہ کیا ہیڈ ماسٹر نے تم سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھا؟ اب یہاں پہ دیکھیں سألہ فعل ہے اور کا اس کا مفعول بھی ہے، جبکہ المدیر اس کا فاعل ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ فاعل کو حذف کر دیں گے. اور یہ کا کیا ہے؟ یہ یہاں پر مفعول بھی ہے نا، اس لیے یہ منصوب ہے. چلیے اب اسے مرفوع کریں تو یہ ہو جائے گا اسئلتا. ٹھیک ہے، مجہول ہونے کی صورت میں یہ کا تا میں بدل جائے گا. اور عن الغیابی اسی طرح رہے گا، یعنی کہ کیا تم سے غیر حاضری کے بارے میں پوچھا گیا؟ تو اس کے آگے لکھا ہے اذا کان مفعول به ضمیرا، یعنی کہ جب مفعول به ضمیر ہو. اوتیا بضمیر الرفع لیحل محلہ، تو اس کی جگہ لینے کے لیے مرفوع ضمیر کو لایا جاتا ہے. کما یتضح من الجدولین التالیین، جیسا کہ واضح ہو رہا ہے در ذیل دونوں جدولوں سے. تو یہ جدول بھی جو ہے نا، یہ بھی میں آپ کو پہلے کرا چکی ہوں. یہ پہلا اور یہ دوسرا جدول، یہ دونوں میں آپ کو پوری تفصیل سے کرا چکی ہوں. اس لیے چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سوال نمبر 6 ہے، جبکہ اولڈ بک میں یہ سوال نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سوالوں کو دیکھ کر خود ہی چیک کر لیا کریں، نمبروں کے مطابق مت جائیں. تو سوال ہے عین نائب الفاعل فیما یاتی، یعنی کہ درج ذیل میں نائب فاعل کی نشاندہی کریں، اسے اسپیسیفائی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں. چلیے جز نمبر 1 ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. اب الموعودۃ کسے کہتے ہیں؟ زندہ گاڑی ہوئی بچی کو. دیکھیں نا، بچی کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن اس کے آخر میں گول تا آئی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. اب اس سئلت کو دیکھیں، یہ مجہول ہے، تو اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں نا، سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے نائب فاعل کی نشاندہی کرنی ہے. تو جو بھی مجہول آئے گا نا، ہم چیک کریں گے کہ اس کا نائب فاعل کہاں ہے. تو اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا یدل علی الموعودۃ. چلیے اب آگے ہے بِأَيِّ ذنب قتلت، یعنی کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی. تو اب یہ قتلت کیا ہے؟ یہ بھی مجہول ہے. اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ یہاں پر بھی ہم کہیں گے نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا یدل علی الموعودۃ. چلیے اب اگلا جملہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پہ دیکھیں مجہول کہاں ہے؟ یقتلو. اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ اب یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ نائب فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا یدل علی من. ٹھیک ہے، اس سوال میں ہم جو بھی مجہول دیکھیں گے نا، اس کے نائب فاعل کو تلاش کریں گے. یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو. جز نمبر 3 ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب یہ تسألون کیا ہے؟ مجہول ہے. اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ اس کا یہ واو، اس کا نائب فاعل ہے. یعنی کہ تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں. چلیے اب چوتھا جز ہے
لا یسألو اما یفعلو، یعنی کہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، جبکہ ان سب سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ یسألو کیا ہے؟ مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ مستتر۔ اور پھر اس یسألون کو دیکھیں، اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ یہ واو، یہ واو اس کا نائب فاعل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی کہ کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا گیا ہے؟ اب اس خلقت کو دیکھیں، اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ مستتر، فتقدیرہ ہیا یدل علی الابل۔ وَإِلَى السَّمَاءِ کیف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، اٹھایا گیا، اونچا کیا گیا۔ تو اب اس رفعت کو دیکھیں، مجہول ہے۔ چلیے اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ مستتر، وتقدیرہ ہیا یدل علی السماء۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے وَإِلَى الْجِبَالِ کیف نُصِبَت، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا، فکس کیا گیا۔ تو اب اس کا نائب فاعل بھی مستتر ہے، وتقدیرہ ہیا یدل علی الجبال۔ وَإِلَى الْأَرْضِ کیف سُطِحَت، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے پھیلایا گیا۔ اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ مستتر، وتقدیرہ ہیا یدل علی الارض۔ چلیے اب اگلا سوال ہے ابن الافعال فی الجمل الآتیۃ للمجہول، یعنی کہ دیے گئے جملوں میں افعال کو مجہول بنائیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، یہ نیو بکس میں سوال نمبر 7 ہے، جبکہ اولڈ بکس میں یہ سوال نمبر 9 ہے۔ تو چلیے پہلا جملہ ہے عما سألک المدیر، یعنی کہ ہیڈ ماسٹر نے تم سے کس کے بارے میں پوچھا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں، سألہ فعل ہے، کا اس کا مفعول بھی ہے، اور المدیر اس کا فاعل ہے۔ اب جب ہم اسے مجہول بنائیں گے تو المدیر کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، فاعل کو ختم کر دیں گے، اور اس کے مفعول بھی کو مرفوع کر کے نائب فاعل میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ عما سئلتا۔ تو سئلتا میں جو یہ تا ہوگا نا، اب یہ اس کا نائب فاعل ہوگا۔ یہ کا جو ہے نا، یہ مرفوع ہو کر تا میں بدل جائے گا۔ عما سئلتا، یعنی کہ تم سے کس کے بارے میں پوچھا گیا؟ چلیے اب اگلا جز ہے قتلہم المجرم بالمسدس۔ مسدس کسے کہتے ہیں؟ پسٹل کو، گن کو، یعنی کہ ان سب کو مجرم نے گن سے قتل کیا، پسٹل سے قتل کیا۔ چلیے اب اس کا مجہول بنائیں، قتلوا بالمسدس، یعنی کہ ان سب کو گن کے ذریعے، پسٹل کے ذریعے قتل کیا گیا۔ چلیے اب اگلا جز ہے لا یسألہم احد عن سبب تأخرہم، یعنی کہ ان سب سے کسی نے دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، لا کیا ہے؟ لا نافیہ ہے، یسألو فعل ہے، اور ہم یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور احدن کو دیکھیں، یہ اس کا فاعل ہے۔ ان کیا ہے؟ حرف جر ہے، سببی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور تاخری مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور پھر یہ ہم جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس تأخر کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے تأخر یا تأخر، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تأخر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مجہول بنائیں گے تو فاعل کو تو حذف کر دیں گے، اور یسألہم کس میں بدل جائے گا؟ یسألون، لا یسألون عن سبب تأخرہم، یعنی کہ ان سب سے دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھی جا رہی ہے۔ چلیے اب جز نمبر 4 ہے لما اخذکم المراقب الی المدیر۔ اب مراقب کسے کہتے ہیں؟
اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، انسپیکٹر، سپروائزر، واچ مین، ٹھیک ہے نا، ان سب معنوں میں یہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر انسپیکٹر کی وردی بھی بنی ہوئی ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں انسپیکٹر کے معنی دے دیتے ہیں، یعنی کہ تم سب کو انسپیکٹر ہیڈ ماسٹر کے پاس کیوں لے کر گیا تھا؟ چلیے اب اسے مجہول بنائیں۔ لما اخذتم الی المدیری، یعنی کہ تم سب کو ہیڈ ماسٹر کے پاس کیوں لے جایا گیا؟ تو اس کا کم جو ہے نا مجہول ہو کر تم میں بدل جائے گا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے ضربنا الرجل بالعصا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضربہ فعل ہے اور نہ اس کا مفعول بھی ہے، الرجل فاعل ہے اور بالعصا جار مجرور، یعنی کہ ہمیں آدمی نے ڈنڈے سے مارا۔ چلیے اب اسے مجہول بناتے ہیں۔ ضربنا بالعصا، یعنی کہ ہم کو ڈنڈے سے مارا گیا ڈنڈے سے پیٹا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ نہ جو ہے نا یہ مجہول ہو کر پھر نہ ہی رہے گا، یعنی کہ یہ ضمیر نہ جو ہے نا منصوب ہونے کی صورت میں بھی نہ ہوگا اور مرفوع ہونے کی صورت میں بھی یہ نہ ہی رہے گا۔ چلیے اب اگلا ہے سرنی الخبرو۔ چلیے اب اس کا مجہول بنائیں، سررتو، ٹھیک ہے نا، یہ یا متکلم مرفوع ہو کر تو میں بدل جائے گا، تو یہ ہو جائے گا سررتو، یعنی مجھے خوشی ہوئی۔ چلیے اب اس سرہ کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے سرہ یا سرو۔ چلیے اس کا مجہول کیا ہوگا؟ سرہ۔ اور یہ سرہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل سریرہ ہے، لیکن ہم اس کے دونوں راہ کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو پھر یہ بن جاتا ہے سرہ، ٹھیک ہے نا، اس کے درمیان کی جو کسرہ ہے نا اسے ہم حذف کر دیتے ہیں اور پھر یہ بن جاتا ہے سرہ۔ چلیے اب جلدی سے اس کی گردان بنا لیتے ہیں۔ سرہ، سرہ، سرو، سرت، سرتا، اور پھر سررنا، سررتا، سررتما، سررتم، سررتی، سررتما، سررتنا، سررتو، سررنا۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔